बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 18 अक्टूबर और जुम्मे का दिन का आगाज़ हो चुका है और पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मुज़ाकरात आज जो हुए वो इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त उसमें दिखाई दी है दो हवालों से। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नुकात के ऊपर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था जेयूआई और पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसको जेयूआई ने खुले दिल से उनको सुना है और तस्लीम भी किया है और उनको एड्रेस करने के हवाले से भी यकीन दहानी कराई है। और इसीलिए ये मुज़ाकरात जो है कि दोबारा जुम्मे के रोज़ जो है कि अभी आज तो हम इस वक्त रात के वक्त आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह होगी, दिन होगा, तो ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई इस पे बैठेंगे, क्योंकि जेयूआई इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत करेगी। एक तो ये उसमें हमने बताना है कि किन नुकात के ऊपर, और बिलखसूस जो आइन का आर्टिकल 243 था, जो सर्विसेज चीफ की आफ्टर रिटायरमेंट या एक्सटेंशन जो उनका स्टेटस था, और उसको तब्दील करने के लिए जो पार्लिमानी रोल और जो प्राइम मिनिस्टर का रोल ख़त्म किया गया, उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो हुकूमत इस वक्त जो है कि वो एक दो धारी तलवार लेके बैठी हुई है। एक तरफ जो है अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जेयूआई के साथ भी, तहरीक इंसाफ के साथ भी। बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उमर अयूब से भी और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, और फिर इनडायरेक्टली वाया फजल रहमान साहब जो है कि ये भी मुख्तलिफ पैगाम रसानी जो है कि वो चल रही है, और फिर जो पार्लिमानी स्पेशल कमेटी है उसके अंदर भी बातचीत और तजावीज़ का तबादला हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत, जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा और जो बिलावल भुट्टो साहब ने इससे पहले एक बात कही थी कि हमारे पास जो है कि अगर जेयूआई या पीटीआई सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ज़मीर के वोट हम हासिल कर लेंगे और उनके ज़रिए आईनी तरमीम करवा लेंगे। और फिर जिसको इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी के जब वोटिंग की बारी आई तो एक फूंक पड़ेगी और सब वोट पूरे हो जाएंगे। तो ये सबको मालूम है कि ज़मीर का वोट और जो फूंक वाली बात की जा रही है, उसके पीछे छड़ी किसके हाथ में है। और वो छड़ी वाले हजरात जो है कि अभी आज इस वक्त भी जब ये मुलाकात हुई और इसके अंदर भी डिस्कस हुआ जेयूआई और पीटीआई की इन मुज़ाकरात के अंदर भी, और उसके नतीजे में फिर जो प्रेस टॉक की उन्होंने उसके अंदर भी उसका ऐलान किया। और मौलाना बड़े जो है कि वो आप जाहो जलाल के अंदर आके और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर क्लियर किया कि अगर आप एक तरफ मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ जो है कि वो ये सिलसिला होगा कि अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया जाएगा, उनके बीवी बच्चों को उठाया जाएगा। उन्होंने अपने भी एक सेनेटर की बात की। पिछले एक दिन से जो है कि खबरें आ रही हैं कि सेनेटर अब्दुल शकूर जो है जेयूआई के, मुबैना तौर के ऊपर उनको भी अगवा किया हुआ है और वो भी लापता है। इसी तरह से जेयूआई के लोगों को अप्रोच किया जा रहा है और उनको पेशकश की जा रही है पैसों की, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो खुल के दो दो हाथ, चार चार हाथ किए जा रहे हैं। और फिर अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह से ट्वीट किया, और फिर पार्लियामान के सेनेट के फ्लोर के ऊपर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर नसीमा जो अख्तर मेंगल साहब की जमात की हैं, उनकी बेबसी का आलम, उनके अल्फाज फ्लोर के ऊपर, उनके आंखों में आंसू हैं और वो बात नहीं कर पा रही। और सेनेटर शीरी रहमान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जब वो सेनेट हॉल में दाखिल हो रही थी और बाहर गैलरी में भी जब मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने इतराफ़ किया सेनेटर नसीमा साहिबा ने जी कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल है कि जी कि ये वोट के लिए किया जा रहा है। उनसे पूछा गया कि कौन प्रेशर डाल रहा है, लेकिन वो बात तो दूरी छोड़ के चलेगी, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है कि सेनेटर शीरी रहमान साहब नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम जमातों पर खसूस पीएस पार्टी जो दावा करती है अपनी जमहूरियत पसंदी का, उनको यहाँ पे इस वक्त खड़ा होना चाहिए, रेदर देन के बिलावल साहब को फखरी अंदाज के अंदर ये अनाउंस करना चाहिए कि जनाब ज़मीर की आवाज़ पे वोट हासिल कर लेंगे। तो ये आज बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और जेयूआई की जानिब से भी हुकूमत को गया कि जनाब अगर आप बीवी बच्चों को उठाएंगे, और फजल रहमान साहब ने ज़ैन कुरैशी की अहलिया का भी तस्करा किया, अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे, आप भी बच्चों को उठाएंगे, तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और अगर आपने किसी और तरीके से अगर ये मंजूर करवानी है, तो फिर इस नामजद पार्लियामेंट की किसी कानून आइन साजी को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जो बात उन्होंने की है कि ये जो अक्सर वो बात कहा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि हम जी ज़मीन गर्म कर देंगे, तो लगता है कि अब मौलाना जो है कि वो इस हुकूमत के लिए जो है कि वो ज़मीन गर्म करने के लिए तरफ जा रहे हैं। और हुकूमत जो है कि ये जो एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो है कि ये अगवाकारी और ये बच्चों को उठाना, ख़वातीन को उठाना, ये जो सारा मामला चल रहा था, ये जो है कि अब इसको तय करना होगा। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि हुकूमत के पास अभी सिर्फ जो है कि वो 4 दिन और 96 घंटे बाकी हैं। इन 4 दिनों या 96 घंटे के अंदर जो है कि हुकूमत ने आर या पार होना है। और हुकूमत के लिए ये इस वक्त जो है कि अपनी ज़िंदगी और मौत, सियासी ज़िंदगी और मौत का ये मामला है।
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کی یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو پھر ان کی سیاسی بقا ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے اتنی پوری بھرپور طاقت استعمال کر رہی ہے ان آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے، اس میں جو ہے کہ ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں، اور خاص طور کے اوپر وہ جو 243 ہے جس کے اوپر میں نے سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو طریقہ کار دیا گیا ہے قانون اور آئین میں آلریڈی جو ہے کہ سروس چیف کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہے، اگر اس کو نہیں چھیڑا جا رہا تو پھر ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کو بھی نہ چھیڑا جائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور کے اوپر جو یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جی ایکسٹینشن بالکل بند ہونی چاہیے عدلیہ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، سرکاری ملازمین کے اندر. اور پھر جے یو آئی نے تو ماضی کے اندر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے موقع کے اوپر ووٹ نہیں دیا تھا. یہ ان جماعتوں میں شامل تھے، تینوں بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے باجماعت جو ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر جو ہے ہاتھ جوڑ کر، کوئی تسموں سے لٹکا ہوا تھا، کوئی بوٹ پالش کر رہا تھا اور کوئی تلووں سے چپٹا ہوا تھا، اور انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی. تو جے یو آئی تو وہ جماعت ہے جس نے اس وقت مخالفت کی تھی. تو اب ان کے مسودے کے اندر یہ بات آنا کہ جی کہ اگر کسی آرمی چیف یا سروسز چیف کو 3 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد ان کو جو ہے کہ دوبارہ ریٹین کیا جاتا ہے یا ان کی جو ہے کہ ایکسٹینشن کی جاتی ہے یا کسی طرح سے بھی ان کی دوبارہ تقرری کی جاتی ہے، تو پھر ان کو اس ٹرمینیشن کے لیے، برطرفی کے لیے جو کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ جانا چاہیے ریدر دین کہ پرائم منسٹر کے پاس. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کو اس ترمیم کے اوپر تحفظات ہیں، کیونکہ اس وقت جو سارا کا سارا نظام ہے وہ دو حوالوں سے پی ٹی آئی کو جو تحفظات ہے اور جے یو آئی کو بھی اس میں کچھ چیزوں کے اوپر تحفظات ہیں. ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اگرچہ وفاقی آئینی عدالت تو ایک سائڈ پر ہوگی، لیکن جو الیکشن کمیشن کا معاملہ اور ججز کا معاملہ ہے کہ اس میں ابھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کے اوپر جو ہے کہ جے یو آئی کو بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں. ایک تو جو آگے بات کی جا رہی تھی جی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ، اب تیسری چیز آ گئی ہے کانسٹیٹیوشنل ڈویژن. یہ جو ترمیم آئی ہے حکومت کی طرف سے آئی ہے. اس پہ ابھی بھی جے یو آئی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے اوپر بھی جو ہے کہ ابھی اعتراض ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ڈویژن کے اندر فرق کیا ہے، یہ بڑا باریک واردات ڈالی گئی ہے. اور اس کے اندر یہ کیا گیا جی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے کہ وہ مقرر کرے گا، جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہوگا اس کی تقرری وہ کرے گا، اور اس میں یکساں نمائندگی ہوگی چاروں صوبوں کی. مطلب ایک اسلام آباد ہے اور 4 صوبے ہیں، تو 5 اگر ججز ہوں گے تو ان میں یکساں نمائندگی کی جائے گی. تو وہ جو ٹاپ 5 سینئر موسٹ ججز کی بات کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ان کے پاس کانسٹیٹیوشن پٹیشن جائیں گے اور وہ سنیں گے، اس کی نفی اس میں کی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ کچھ یا تو انہی میں سے ایک جج جو ہے مختلف صوبوں سے لایا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ جی کیا نئے لائے جائیں گے، نمبر 1. دوسرا معاملہ جو ہے کہ ججز کا پینل ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے 3 جو سینئر ججز ہیں اس کا پینل جائے گا، اور اس میں جو تقرری ہوگی اس میں ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، تو یہ ججز کی تقرری کے لیے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو ججز کے پینل کے لیے جو ہے کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، ان 3 میں سے کسی ایک کا جو ہے یہ کرے گی، اور اس میں جو ہے کہ 8 قومی اسمبلی کے اور 4 جو ہیں وہ سینٹ کے ارکان ہوں گے اور متناسب نمائندگی کی بنیاد کا پر ہوں گے. اب یہ معاملہ جو ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری حکومت اپنے ہاتھ میں کی. اب یہاں پر کیونکہ اکثریت جو ہے کہ وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس 50% تو ہے، اکثریت تو ہے، تو وہ اس بنیاد کے اوپر 3 میں سے منیب اختر اور منظور علی شاہ کو تو کوئی بنانا ہی چاہے گا، تو جسٹس یہ افریدی کو بنانے کی یہاں پر 3 اگر ججز کی بات کی جا رہی ہے تو اس پہ، تو اس کے اوپر بھی ابھی پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی کو تحفظات ہیں. اور اس کے اوپر مزید جو بات چیت جے یو آئی کے بھی امیر جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مزید ابھی بات چیت کرنی ہے حکومت کے ساتھ بھی اور مزید بات چیت کرنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، تو وہ نکات ایک ملٹری والا اور ایک یہ معاملہ ہو گیا. اور ایک اور بڑا معاملہ جو ہے کہ اہم وہ حکومتی بل کے اندر الیکشن کمیشن کے معاملے میں ہے کہ ان کی جب مدت مکمل ہوگی تو وہ 3 ماہ تک کام کر سکیں گے، اور اس دوران جو ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ سے قرارداد منظور کر کے ان کو دوبارہ تقرری کی جا سکتی ہے. تو اب وہ جو قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے جو نام تھا وہ طریقہ کار پرانا، وہ اپنی جگہ نئی تقرری، لیکن پہلے سے جو کام کرنے والے ہیں انہی کی ایکسٹینشن یا انہی کو دوبارہ تقرری جو ہے کہ وہ سمپل قرارداد کے ذریعے. تو مطلب یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس وقت کوشش جو کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے اگر قاضی فائزہ صاحب کی تو ہو گئی چھٹی، ان کو تو بائے بائے گڈ بائے سب نے کہہ دیا اور ان کو استعمال کیا اور آرام سے اس ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور قاضی صاحب کو
آج احساس ہو گیا ہے، لیکن ان کو 25 تاریخ کو جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد سے ان کو ہر لمحہ ہر پل پل جو ہے کہ ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے اس ملک اور قوم اور اس عدلیہ کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنی ناانصافی کی ہے۔ یہ ان کو جو ہے کہ ابھی تو احساس شاید نہ ہو، لیکن 25 کے بعد ان کو احساس بہت شدت کے ساتھ ہوگا، اور یہ دیکھ لیجیے گا ان کو پاکستان کے اندر بھی جنہوں نے ان کو استعمال کیا وہ بھی ان کو بار بار احساس دلائیں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ یہ پہیا جو سیاسی تاریخ جو ہوتی ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے، اور یہ قاضی صاحب جو ہے کہ ساری عمر جو ہے کہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور لوگ ان کو یاد دلاتے رہیں گے ہر موقع کے اوپر۔ جیسے جسٹس منیر کو بولی مشتاق کو، جسٹس ارشاد حسن کو نہیں بولے، قاضی صاحب ان سب سے درجے میں جو ہے کہ اوپر مقام حاصل کر لیا، اور اب جو ہے کہ تاریخ کے اندر، آئینی اور سیاسی تاریخ کے اندر، اور اس میں قاضی صاحب کا نام جو ہے کہ وہ لے کے مثالیں دی جائیں گی۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہو گئی کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے، قاضی صاحب تو گڈ بائی ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور جو یہ سیٹ اپ کو بچانے کے لیے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہے، وہ اپنے مرضی کے ججز بنا کر تاکہ اپنا فیوچر ایٹ لیسٹ یہ محفوظ کیا جا سکے۔ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو انہوں نے JUI کے ذریعے سے ایک ترمیم ڈلوائی، وہ یہ ڈلوا لی کہ یہ اگر ڈویژن بنا لیتے ہیں اور کسی طرح سے ہم 1 سال اور آگے نکال لیتے ہیں تو اگلے سال صاحب بہادر جو ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں، اور وہ ایکسٹینشن جب لے لیں تو پھر یہ سسٹم ریپ اپ بھی ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد نئی حکومت کے پاس یہ پاور نہ ہو کہ وہ اس ایکسٹینشن کو کسی ٹائم بھی وہ ختم کر دیں اور نئے آرمی چیف کی تقرری کریں، اور وہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے، اور وہاں پہ پھر جو کیونکہ برابر نمائندگی ہے کہ تمام، اس میں یہ کہا گیا جی کہ تمام پارٹیوں کی یکساں نمائندگی ہونی چاہیے، جب یکساں نمائندگی ہوگی تو پھر دیگر پارٹیوں کی طرف سے دباؤ بڑھا کر جو ہے کہ اس کو یہ بیلنس کیا جا سکے گا کہ حکومت کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی عددی اکثریت بھی حاصل نہ ہو کہ جناب جب ہم سب کی برابر نمائندگی اس کے اندر کریں گے تو پھر اس کو جو ہے تحفظ دیا جا سکے۔ تو اس وقت اس پورے نظام کو اور اس نظام کے پیچھے جو اس کو سہارا دے کے، ٹیکیں دے کے کھڑے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ابھی جو ترامیم ہیں ان کے اندر یہ بھی کہا گیا جی کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو تقرری ہے وہ 14 دن پہلے ہو جائے گی اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، لیکن اس دفعہ جو تقرری ہے اس کی 3 دن پہلے جو ہے کہ اب 25 لاسٹ ڈے ہے، 26 ہے، تو یہ 22 تاریخ جو میں نے 48 گھنٹے جو میں نے کہا 4 دن اور 96 گھنٹے ہیں، تو وہ یہ بنتا ہے 22 تاریخ تک جو ہے کہ تمام فیصلہ ہونا اور ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے اس ترمیم کے مطابق۔ اگر یہ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر تو 25 تاریخ کو بھی شام کو ہو سکتی ہے، 26 کی صبح بھی ہو سکتی ہے، وہ تو جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا کے تو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت تک یہ سچویشن ہے۔ ابھی کچھ جو ہے کہ مزید ہم کوشش کریں گے آپ سے جو حکومت کا جو ڈرافٹ ہے مسودہ ہے وہ، اور جو باقی چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں اس کا کمپیریزن بھی ہم ایک ڈیٹیل ویلاگ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کو کریں، اور تاکہ اس کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وقت کون سی جماعت کس کس پوزیشن کے اوپر کہاں پہ کھڑی ہے، اور کہاں پہ معاملات حل ہو چکے ہیں، کہاں پہ معاملات ابھی باقی ہیں اور وہ حل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو مزید جو کلیئرٹی ہے وہ ساری کی ساری سچویشن سے ہو جائے گی۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔